जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। जी हेलो जी जी। ये मोबाइल सच में स्विच ऑफ हो गया था, अब 1-2% फिर से चार्ज हो गया, इसीलिए चला गया था। तो हम हजरत अली की उस रिवायत पर बात कर रहे थे। सर हमारे साहिल भाई बड़ी अच्छी एक रिवायत देते होते हैं। साहिल भाई की रिवायत दूं? जी जी, उस हमारे रिवायत पर भी बात करते हैं कि मूसा कहाँ से साहिल भाई की रिवायत ले लेते हैं। साहिल भाई की रिवायत ले लेते हैं। प्रिंसिपल उस पर हम बात कर रहे थे। हाँ, साहिल भाई की रिवायत ले लेते। आप जब पाद मारते हैं कहाँ से मारते हैं? जहाँ से सब मारते हैं। यानी कि कहाँ से सब पाद मारते हैं? पिछवाड़े के सुराग से। जहाँ से आप मारते हैं। हाँ, जहाँ से मैं मारता हूँ, बिल्कुल सब लोग पिछवाड़े के सुराग से ही पाद मारते हैं ना। बिल्कुल। ओके, जब वजू करते हैं तो उस सुराग को धोते हैं? जी बिल्कुल, अगर वहाँ पर कोई गंदगी लगी हो तो वजू करने पे आप पिछवाड़े के सुराग को धोते हैं? अगर गंदगी कुछ लगी हो तो, वरना नहीं। सर कोई एक यार हदीस पाद दिखा मारने दे। में गंदगी कहाँ से आ गई? एक पोटी मिनट। करने को नहीं कहा, पादने को कहा है यार। टट्टी करने को नहीं कहा यार, उस पर जी, उस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। शुक्र है दैट इज यार। फ्री। फिर जो है शुक्र है यार, कितना मुश्किल कर देते हैं यार आप बात है हर यार। चीज को। अच्छा तो मेरे भाई, लेकिन पादने के ऊपर वजू करना जरूरी है, तो लॉजिक क्या है? जी, वहाँ मतलब दो चीजों को अलग अलग करते हैं। एक चीज को कहते हैं इस्तिंजा, दूसरी चीज को कहते हैं वुजू। वजू की बात तो कर रहा हूँ मैं, संजा की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, पादने अगर पे वजू करना जरूरी है? वजू टूटता है कि नहीं टूटता, हाँ, ये बताएं। मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आप वुजू से समझते क्या हैं? वुजू किसे कहते हैं? वजू यार अरे, नाऊज बिल्ला यार, सिंपल सा सवाल है। वजू पादने पे वजू टूटता है कि नहीं? बिल्कुल, वुजू उससे टूट जाता है। थैंक यू, शुक्र है। हाँ तो वो क्यों नहीं धोते? पिछवाड़े फिर का सुराग क्यों नहीं धोते हो आप? पिछवाड़े का सुराग धोना जरूरी क्यों नहीं है वजू करने में? इसलिए कि कोई गंदगी लगी नहीं है, इसीलिए। लेकिन वजू तो टूट निकला गया। तो वहां से है ना भाई। हाँ तो फिर तो निकला गंदगी वहां से है, नहीं, लेकिन वजू फिर भी टूट गया और अब आपको वजू करना बिल्कुल। भी है। अगर गंदगी नहीं है वो, जी, अच्छा एडम, अगर वो गंदगी नहीं है तो फिर वजू क्यों टूट रहा है? एग्जैक्टली। मैंने ये नहीं कहा कि वो गंदगी नहीं, मैंने ये कहा कि गंदगी नहीं लग जाती है इंसान के जिस्म पर वहां से। नहीं तो लगी ना, नहीं तो लग फिर वजू जाती भी है नहीं तो टूटना वजू चाहिए। क्यों टूटना है? हाँ? इस वजू टूटने का कानून अल्लाह ताला तय करेंगे, ये कोई दुनियावी तो चीज फिर है नहीं। हाँ तो लॉजिक नहीं लॉजिक है नहीं ना, है, लॉजिक नहीं लॉजिक है, नहीं है, लॉजिक नहीं है। लॉजिकल भी नहीं है। इलॉजिकल मैं है ना। यानी अगर अगर है ना लॉजिकल होता, इलॉजिकल। हाँ अगर लॉजिकल होता मेरे प्यारे भाई। आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ मुझे ऑरेंज पसंद है, एप्पल्स मुझे पसंद नहीं है, ये इलॉजिकल है कि लॉजिकल है? यार ये क्या पसंदीदगी की बात आ साइंसदान है रही है, यार। उसका कानून से क्या ताल्लुक हुआ? वजू का कानून कहता है अगर आपने पाद दिया है तो नहीं, अब मैं वजू के आपको वजू कानून की करना है। बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि सारी चीजें पसंदीदगी कानून में नहीं होती ना, कानून नहीं है, लॉ की बात हो रही है, कानून, अच्छा अल्लाह का वजू नहीं कानून। करेंगे तो चलेगा? वजू नहीं करेंगे तो चलेगा? जैसा अगर किसी को सेब नहीं पसंद है, वो नहीं खा रहा है, ठीक है, वजू नहीं करेंगे तो चलेगा पाद मार के? आपने मेरी बात समझी ही नहीं। मैं ये बता रहा हूँ कि सारी बातें लॉजिकल या लॉजिकल न होने की वजह के बाद इलॉजिकल नहीं बन जाती। अरे वाह। यार ये बहुत जबरदस्त बात की आपने कि अगर लॉजिकल ये नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है वो इलॉजिकल भी नहीं है। ये जो एग्जांपल दिया ना आपने, एक कमाल ही दी है यार। अभी तक इतनी अच्छी बातें कर रहे थे। सर अदम इस्लाम का यही तो करता है अभी सर। तक आप ये सर एग्जाम्पल इसलिए इस्लाम जो है वो आप दिमाग इस को बात पर झाड़ जाता है। आप गौर कीजिए इस बात पर कि आपकी चॉइस ऑरेंज खाना है। क्यों? सर मेरी व्हाट इज चॉइस का उससे कोई ताल्लुक नहीं है ना। मेरी चॉइस है हाँ कि मैं चॉइस वजू नहीं ना है। करूं। क्या वजू के बगैर मैं नमाज पढ़ सकता हूँ?
یہ چوائس لاجیکل ہے کہ لوجیکل ہے؟ یہ چوائس ہے نا, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. یہ چوائس ہے, پسندیدگی اور ناپسندیدگی. کیا وضو کے بغیر, اب میں چوائس کی اگر بات کروں تو کیا وضو کے بغیر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں. اوکے, ونس اگین, It is the اگر choice of God. He decides whether you do wuzu or not. And then اللہ کی شک میں کسی بھی, اللہ کی شک میں چوائس ختم ہو جاتی ہے نا پھر. جی جب وہ چوائس بھی نہیں ہے یار, ایک منٹ, دو چیزیں ایڈ. ایک تو چوائس آپ کے پاس نہیں یار, رکو نا یار انر خدا خان جب بھائی, کوئی رک جاؤ میرے بھائی تھوڑا رک جاؤ. ایڈم, دو چیزیں, ایک تو آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, دوسرا وہ ان لاجیکل ہوتے ہوئے بھی آپ اس پہ سوال نہیں کر سکتے. بات ختم ہو, دونوں چیزیں. میں سمجھ نہیں پایا, سوری. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اللہ کا حوالہ دیا نا کہ اللہ نے ویسا طے کر دیا ہے, تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, دوسرا ان لاجیکل ہوتے ہوئے بھی آپ کو وہ چیز ماننا ہے. تو اسلام میں لاجک سے کچھ نہیں ہوتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیزیں صرف لاجیکل اور ان لاجیکل نہیں ہوتی ہیں. کیا اس کے بارے میں تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ تیسری چیز کی میں نے ایگزامپل دی. میں اپنے گھر کا نام دے نا, اس کا نام میچ بھی نہیں رکھے ہو نا. رہا, میچ نہیں ہو رہی. ہم ایکس رکھ لیتے ہیں, میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. آپ وہ پسندیدگی ہے, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. اگر پسندیدگی کے اوپر جائیں تو پھر آپ وضو کر لیں یا نہ کریں, دونوں ہونا چاہیے تھا. پسندیدگی کے اوپر آنا چاہیے تھا, نہیں, ایکسپلیسٹ ہے, کمپلشن ہے, کمپلشن ہے نا. آپ یہ مانتے ہیں کہ اگر آپ پسند کرتے ہو کہ آپ ریڈ کلر کرو گے مکان کا, بھائی میرے یہ پسندیدگی ہے, یہاں پہ کمپلشن ہے. نماز پڑھنے کے لیے کمپلشن ہے کہ آپ کو وضو کرنا ہے. اگر آپ نے پاد دیا ہے تو دوبارہ وضو کرنا ہے, کمپلشن ہے یہاں پہ. کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے, میرے لیے. جس نے نماز پڑھنی ہے اس کے لیے کمپلشن ہے بھائی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کس قسم کے کپڑے پہنتے ہو؟ یار میں ننگا پھرتا ہوں, کیا کرنا ہے. لیکن اگر آپ فوجی ہو گے, آپ ننگے پھر سکو گے؟ میں بالکل پھر سکوں گا ننگا. نہیں پھر سکو گے. آپ جانتے ہی نہیں فوج کے قوانین. نہیں, میں فوج, میری اپنی فوج ہے, آپ بتائیں. ارے میرے بھائی, تم نہیں پھر سکتے ننگے. میری اپنی فوج ہے, اس فوج میں نے رکھا ہوا ہے کہ جو بھی کوئی ہوگا اس نے ننگا پھرنا ہے, بات ختم. مجھے پوری دنیا میں یا ہمارے ہی ملک میں ایسے ایگزامپل دے. میری دنیا, میں اس پہ ایک بات بولتا ہوں, میری کنٹری نہیں ایگزامپل میں بات بولتا ہوں. ایک منٹ انر خان بھائی, ایک منٹ. جی ایک منٹ میں آپ کو, یار رک جاؤ پلیز. آپ نے فوج کا حوالہ دیا نا, ٹھیک ہے, آپ نے فوج کا حوالہ دیا نا, تو یار سمجھو, یار رک جاؤ نا یار, سنو نا یار. اگر فوج کا جو کیپٹن ہے یا جو بھی ہے, ہیڈ ہے, وہ جو شیلڈ ہوتی ہے نا, شیلڈ پہ بات ہو رہی تھی نا, چین پہ, ٹھیک ہے, ہاں, اگر وہ شیلڈ جو ہے وہ لوکھن کی ہوتی ہے نا, یا وہ مٹیریل کی جس سے آپ کا بچاؤ ہو سکے, ٹھیک ہے. اگر فوج کا جو ہیڈ ہے, آرمی کا جو ہیڈ ہے, وہ اگر کپڑے کی شیلڈ آپ کو پہننے کے لیے بولے, ٹھیک ہے, یا پھر سمجھو کسی اور مٹیریل کی شیٹ جس سے وہ چیز جو ہے اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے, تو اس کو illogical مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ جی, خطرے کے حساب سے illogical ہی مانیں گے. ایگزیکٹلی. تو اسی طریقے سے جب آپ کا نیچے والے سوراخ سے گندگی نکل رہی ہے لیکن وضو کرتے وقت آپ اس کو دھو بھی نہیں رہے ہو, تو یہ illogical ہے. لیکن آپ کو ماننا ہے کیونکہ اسلام میں عقل کا دخل چیز ہے ہی نہیں. یہ ہم آپ کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ سے مطلب ٹھیک ہے, ہم اس پر تفصیلاً بات کریں گے. اگر کوئی مثال کے طور پر جو مجھے یہ بولتے ہو ہنسی آ رہی ہے, اگر کوئی پادتا ہے مثال کے طور پر, آپ یہ مانتے ہو کہ اس کے شرمگاہ پر, مطلب جسے کہتے ہیں پرائیویٹ پارٹ پر, کوئی گندگی لگ جاتی ہے اس سے؟ نہیں, پادنے پہ اگر ویٹ پارٹ نہیں ہے, اگر وہ کر کے پاد نہیں ہے بلکہ والا پاد ہے, تو کوئی گندگی نہیں لگی, صرف ہوا خارج ہوئی ہے. ٹھیک ہے,
تو ٹھیک ہے تو کوئی گندگی بھی نہیں لگی ہے، لیکن آپ صرف تو وضو ہوا کیوں؟ خارج کرتے ہو ایسے والی، تو اس پہ بھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس میں گندگی بھی ٹھیک کوئی ہے، نہیں لگی. اب وہ ویسے بس بات یہ نہیں ہے. میں ذرا ہونٹوں کو تھوک لگا لوں ایسا والا پاد ہو تو پھر گندگی لگے گی، لیکن اگر سیکنڈ ون ہاں جو سیکنڈ ون ہے نا اس میں تو کوئی گندگی بھی نہیں لگی، یہ تو ہوا خارج ہوئی ہے صرف. ایسی پرفارمنس پر میں آپ کو ایوارڈ دینا چاہتا، لیکن اور بہت دور گئے. آپ کی عقل یار آنند خان بھائی، آپ ایڈم کو اوارڈ دینا، لیکن آپ کے لاجک کو بھی اوارڈ دینا پڑے گا ہم کو. نہیں، آپ نے تو میری بات سمجھی نہیں. سب سمجھ گئے، ابھی بھی 1000 لوگ دیکھ رہے ہیں، سب سمجھ گئے آپ کی بات یار. ان آپ کے میں سے جس مولانا باقاعدہ، ایک منٹ انر خان بھائی، ارے آپ ایک منٹ میری رکو بات یار، آپ سے کہ ایک یہ منٹ رکو، عبادت ہے کہ ایک آپ منٹ عبادت رکو کرو گے. یار، ایک منٹ رکو آپ یار. کرے گا. انر خان بھائی، آپ لوگوں کے مولانا اسی ایگزامپل کو دے کر بولتے ہیں کہ اسلام میں عقل کی دخل نہیں ہے. تو یہ اپنے ہمارے ایگزامپل ان تک بھی پہنچ گئے. مولانا کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. نہیں کریں گے کیونکہ آپ illogical ہے. کم سے کم مولانا وہاں تو لاجیکل ہے، وہ کیسے وہاں تو لاجیکل ہے؟ ذرا لاجیکل ہے مولانا. ایکسپلین کیونکہ وہ کیجیے. مان رہے ہیں کہ illogical باتوں پہ آپ اپنی عقل نہیں دوڑا سکتے، آپ کا ایمان ہونا چاہیے، آپ کو ماننا ہے. تو کم وہاں انہوں نے لاجیکل بات کی ہے کہ اسلام میں لاجک عقل کا دخل نہیں ہے. ابھی بولو تو میں ابھی بتا دوں گا مولانا کا ویڈیو. مجھے آپ تو تو بات اتنے کی ریشنل تفصیل، ہوتے ہوئے، میں آپ تو آپ اتنے سے ریشنل ہوتے ہوئے لاسٹ میں آپ نے پورا ایک میں آپ سے منٹ انر، میں آپ سے یار ایک پوچھ منٹ رہا رکو ہوں کہ انر خان بھائی، میری کوئی بات تو کمپلیٹ لاجیکل ہونے دو، میری بات لاجیکل تو ہونے کمپلیٹ کو ہونے دو. لاجیکل کہتا ہے اور آپ اسے کہتے ہو کہ ٹھیک ہے. وہ کیسے ٹھیک ہے؟ کیا بول رہے ہو آپ؟ کیا پھر کوئی سے؟ یار دس از مولانا آسم. لاجیکل ہونے کو ٹھیک سمجھتا ہے اور آپ مولانا کو ٹھیک ٹھیک سمجھتے ہیں. یہ کون سا لاجک ہے اب میرے پاس؟ بھائی یہ سمپل سی ایگزامپل دی تھی. اب مجھے بتائیں جو ہوا خارج ابھی میرے ارے کھڑا کے نہیں، دکھائی، دوبارہ آپ کو ایگزامپل دوں اس کے اندر آپ اس کے اندر مولانا یار لاجیکل ہونے ایک کو سیکنڈ سمجھتا ہے، آپ مولانا کو بھائی، ٹھیک سمجھ رہے او بھائی چھوڑی تھلے سال ہے یار دیکھو آپ کو بھی ایکسپلین کیا، ہوا خارج ہوتی ہے اس میں گند لگتا ہے بٹ چیکس پہ. نہیں ہوتا ہے. اوکے پھر وضو کرنا کی ضروری ہے، پہلے اس کا جواب دے دیں پلیز. اس کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ اوکے سو کب بیسیکلی عبادت کرو گے، کب نہیں کرو گے، اور ہاں اس کا عبادت کی بات نہیں ہو لاجیکل رہی یہاں پہ، کے عبادت کی بات ساتھ نہیں ہو کوئی رہی، عبادت کی بات نہیں ہو اس رہی. کا میں میرے پیارے بھائی جملہ رکو، اور میرے پیارے بھائی بتا رہا ہوں رکو، صرف اور بھائی رکو، اس عبادت کی بات نہیں ہو رہی، رکو پلیز رکو. سر میں سارا دن وضو میں رہتا تھا، اگر پاد نکل جائے تو میں باتھ روم میں جا کے وضو کرتا تھا کہ اس وقت ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہے، ابھی 4-5 گھنٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں جا کے دوبارہ وضو کر لیتا تھا کیونکہ مجھے باوضو رہنا ہوتا تھا، ٹھیک ہے. جی تو ضروری میں نہیں ہے آپ کی اپنی عبادت کی کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں نے نہیں صرف بات نہیں کر رہا ہوں مرضی. یار نہیں صبر لوگ اوے سنے گا کہ نہیں، سن تو لے، جواب نہیں سنا ہے، نہیں جواب نہیں جا رہا ہے، سن تو لے یار، سن تو لے. فرمائیے. بات اس وقت صرف ہو رہی ہے وضو کی، اس وقت عبادت کی بات نہیں ہو رہی، کسی اور چیز کی بات نہیں ہو رہی. بادنے سے وضو ٹوٹ گیا، کیا لاجک ہے اس کی وہ سمجھا دیں. میں تو بتا رہا ہوں کہ یہ اللاجیکل بات ہے ہی نہیں، نہ ہی لاجیکل ہے. ہاں او مین یار ساحل بھائی مطلب ختم ہو گئی گیم، نہیں میں آپ کو دوسری طرح سے بتا، گیم مطلب میں ختم ہو خود اس آپ سے اصل میں سمجھنا چاہوں انر گا. خان اگر صاحب، یہ جو 4 گھنٹے کی یا 3 گھنٹے کی جو بھی آپ سے ڈسکشن کی ہے نا ہم نے، اس کے بات بدلے کو سمجھ سن لو یار، اگر میں یہ اس بات کو سمجھ ایک بار نہیں سن رہا لو. ہوں تو ارے آپ رکو بتا نا دیجیے یار، آپ کی آواز ایک تو وضو میں لاجیکل چیز کیا ہوتی ہے، آپ بتا دیجیے ذرا. کس میں آپ کی وائس میں پرابلم ہے. کس میں لاجک ڈھونڈ رہے ہیں. آپ مجھے مطلب اگر آپ کے حساب سے وضو کو لاجیکل بنانا تو کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا وضو کو لاجیکل سراغ بنانا ہونا ہے، چاہیے، سوراخ کو سراغ دھلنا ضروری ہونا چاہیے اصولاً. اگر اس سوراخ سے پادنے میں وضو ٹوٹ رہا ہے تو اس سوراخ کا دھونا ضروری ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ سسو کرتے ہو گندگی وہاں سے نکل رہی ہے نا.
हाँ सुसु करते हो सुसु? आपने तो 2 मिनट पहले कहा कि वहाँ सर कोई जी गंदगी नहीं होती। सुसु करते हो? सुसु करते हो? नहीं, आपने 2 मिनट पहले सर कहा वहाँ सुने तो कोई सही, गंदगी। सुसु करते हो? सुसु करते हो? जी 50-60 बार ओके, करता हूँ। 50 साल बाद सुसु करते हो, पता नहीं कौन सा इंसान हो तुम। रोज दिन मैंने में कहा 2 से 3 दफा? 50 दिन में। ओके ओके, जितनी दिन दफा में सुसु 50 करते से हो ऊपर? तुम्हें भाई लाजमन बीमारी किसी बीमारी खास है किस्म क्या? की बीमारी है। आई एम सॉरी, मैं दुआ करूंगा तुम्हारी बीमारी दूर हो, साथ में तुम दवाई जरूर खाना। मैं उसे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ना वापस आते हैं सर, कोई बात नहीं, आप खुद पीजिए, एंजॉय कीजिए, कोई मसला नहीं है मुझे। दोबारा आते हैं उसी जगह पे। जब आप सुसु करने जाते हो तो आपको अस्तंजा करना होता है, राइट? जी। ओके, अस्तंजा करते हो, साफ करते हो, फिर कहीं जाके आपने वजू करना होता है, करेक्ट? अगर अस्तंजे के लिए पानी ना हो तो क्या करना होता है? तो तयम्मुम करना होता है। तयम्मुम करना होता है। क्या आप वो प्राइवेट पार्ट का तयम्मुम करते हो? किस चीज से करते हो भला? वो मिट्टी से करते हैं। मिट्टी से करते हो, ओके। तो हाँ, यानी कि जैसे कहते हैं उर्दू में, मुझे याद नहीं आएगा उसे क्या कहेंगे, जैसे छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा लेकर, मतलब अगर किसी ने यही जो ईंट का टुकड़ा? समन यूरिनेटेड, तो वो, हाँ इनका टुकड़ा, तो सर पेशाब इसी का कतरा इस हाँ तरह साफ करेंगे कि कपड़े पे ना लगे। हाँ, इसी वजह से पता है क्या होता है, मैं बताऊं क्या होता है। इस वजह से हुआ ये है कि वो आपके जो है ना, इसलिए आपको दिन में इतनी दफा करना पड़ जाता है, क्योंकि सुसु ये आपको मसला हो गया हुआ है, साफ इन्फेक्शन। करने की वजह से ना, इन्फेक्शन हो गया हुआ है इसकी वजह से। नहीं, आई एम वो तो क्वाइट श्योर। मजाक बोल रहा था मैं, 50 बार कोई नहीं, वो पेशाब नहीं 50 करता। 50 बार इसी वजह से वो सर, यही जो आप गंदी मिट्टी के साथ कर लेते हैं, उसी वजह से मेरे ख्याल में आपको देखिए, नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ पर मिट्टी की वजह से इंसियर भी मिट्टी की वजह से ना, ये मिट्टी वाली हरकतें ना किया करेंगे तो शायद आपको ये 50 दफा सुसू ना अफसोस करना हो रहा पड़ता। है। लेकिन इस्लाम ने चले, कब कहा गंदी मिट्टी लाई है? इस्लाम ने कब कहा गंदी मिट्टी लाई है? तो सर ये आपको इस आपको पता है ना कि आपने पता नहीं कौन कौन सी मिट्टी लगा देते होंगे यार, इस वजह से मैं कह रहा हूँ ना, मसला नहीं अल्लाह है। ताला ने कुरान में ये बताया है कि फतयम्ममु तय्यबन, साफ मिट्टी से अच्छा, तयम्मुम उसमें किया कीजिए। वायरस, एक मिनट भाई, आप वो आप क्या, गंदगी को क्यों? यार रुको 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 रुको, पॉइंट बाय पॉइंट। आप मिट्टी जो है वो लैब में जाके पहले चेक करवाते हैं, इसमें कोई वायरस और कोई इन्फेक्शन नहीं हो? हद हद लॉजिक है यार एडम इनकी। सर बेहतरीन लॉजिक है, हद लॉजिक नहीं है सर, कम ऑन, कैसी गलत बात ना करें सर। बहुत हमारे प्यारे भाई हैं सर, वो स्पेशल मिट्टी उन्होंने रखी हुई है अपने पास तयम्मुम करने के लिए, जिसमें जब पानी कोई ना मिले, जब पानी ना मिले आप तो वो किसी साइंस जानने वालों से पूछ लीजिए कि अगर आप किसी अनपोल्यूटेड एरिया से मिट्टी लेते हैं, वो इस्तिंजा करने के लिए बिल्कुल ठीक है। जी जी, मैं वही बता रहा हूँ ना सर। साहिल भाई समझते नहीं है आप बात को, निकलते हैं रात को, पता नहीं है आपको। एक और बात बता देता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये कोई ऐसा तरीका है नहीं जो कुरान ने इंसानों को सिखाया। इंसान कुरान नाजिल होने से पहले भी खुद को इसी तरह साफ किया करते थे। जंगलों में रहने वाले लोग पत्तों से पोंछा करते थे, मिट्टी से साफ किया करते थे। अच्छा 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 अच्छा, सही हो और सही हो। कुरान ने यही कहा कि अगर पानी न मिले उस वक्त वही तरीका अपनाओ जो पुराने लोग अपनाते थे, इसके अलावा कुछ और नहीं तो कहा है। अगर पुराने लोग अगर गलत काम करते थे तो वो कुरान जो है या इस्लाम उसको कंटिन्यू करने के लिए कहता है? कंटिन्यू करने के लिए कैसे कहता है? ये कहता है कि पानी, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, पानी नहीं मिला तो क्या करेंगे? झाड़ लूंगा झटक मैं, लेंगे यार। झटक लूंगा, ऐसे चलोगे? ऐसे तो और चलोगे? क्या करूंगा? ऑफिस में जाओगे, वहां लात मारकर बाहर निकाल देंगे, बदबू आ रही है। किसमें, किसने कहा है? क्या झटकने में, आपने क्या पूरी आपने पूरा सुसु झटकना है या सिर्फ आखिरी कतरा झटकना है? रॉकेट साइंसदान यार, कमाल हो गई ना यार, लेवल है यार तेरा नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ आप टट्टी करके आए हैं, पानी यार, नहीं मिला। कमाल है यार, टट्टी की मेरा बात मतलब नहीं है हुई ना। लेवल है तेरा। अच्छा अच्छा, एक मिनट 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 आप टट्टी करके यार, आए एक हो और मिनट ऑफिस में एक मिनट एक मिनट एक मिनट, और एक लॉजिकल बात इनकी, टट्टी करके मिट्टी से पिछवाड़ा कौन धोता है यार? सर सर ये धोते होंगे, इनसे पूछना सर, इनसे पूछे टट्टी करके पिछवाड़ा कैसे धो रहे हैं। कंसिडर द कंडीशन, आप टट्टी करके आए हैं, पानी नहीं है, क्या करोगे? मिट्टी से कौन धोता है टट्टी? धोने का नहीं कहा, मैं कहता हूँ आपसे पानी नहीं है, आपने टट्टी किया, क्या करोगे? सर मैं यही पूछ रहा हूँ, आप क्या करेंगे? चाटने के लिए लाया जाएगा क्या? सर आप क्या करेंगे? मैं मिट्टी मैं इस्तेमाल फोन करके करूंगा। मंगाऊंगा। हाँ, आप आप जैसे पुराने रॉकेट साइंसदान, आप पुराने जैसे जमाने में आप आप
آپ ایسے ایریا میں جیسے نہیں ہے ختم ہو گیا ہے یار کیا کرو گے؟ سر ایک سیکنڈ یار ایک سیکنڈ بتا کو سکتی ہے کہ بیٹری بھی اسی وقت ہو جائے ٹٹی بھی اسی وقت آ جائے. بھائی ایک سیکنڈ کوئی بات نہیں سر آپ کو کیا کرو گے؟ جی جی میں یہ کروں میں گا روک کے رکھوں گا بھائی کہ میں ٹٹی ٹیشو کو. پیپر یوز کر لوں گا اگر ٹیشو بہت پیپر سر میں ٹیشو پیپر یوز کر لوں گا سر اور کیا کروں گا اگر شاپ بند ہو ٹیشو پیپر آپ کے گاؤں میں سپلائی نہیں ہوتا تو کیا کرو گے؟ سر میرے گاؤں میں ٹیشو پیپر سپلائی ہوتا ہے ابھی یہ بنایا نہیں گیا تھا. مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں پچھلے زمانے میں آپ کو اصل میں یہ بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں ہر جگہ ٹیشو پیپر اویلیبل نہیں ہے. اور اگر ٹیشو آپ کے پاس مثال کے طور پر پھر تو معاملہ آسان ہو گیا. پانی ہے تو پانی استعمال کر لیں. سر میں اسی لیے پانی استعمال کر لیتا ہوں سر سائنس کیا ہے لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ محمد صاحب اسی لیے جب آپ کو محمد مسجد الماء پانی نہیں پاتے حضرت پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے قرآن نے کہا کہ پھر مٹی استعمال کر لو صاف ہونے کے لیے. اور اگر آپ کے پاس ٹیشو پیپر ہے کر لیجئے. قرآن نے کہیں روکا نہیں. قرآن نے تو ایک اشارہ کیا ہے کہ خود کو صاف ہی کرنا. تو میرے پیارے بھائی ایک سیکنڈ اب آپ نے ٹیشو پیپر بھی استعمال کرا لیا سارا کچھ استعمال کرا لیا لیکن بھائی بات یہ ہے کہ محمد صاحب نے اس کا مطلب ہے وہی طریقہ اپنوایا جو ان سے پہلے لوگ کرے تھے. نبی صاحب نے کوئی نیا کام نئی چیز نہیں دی کچھ نہیں دیا رائٹ کچھ نیا نہیں دیا سب پرانا تھا. لہٰذا پہلے لوگ جو انسان کو نئے سے کنفیگر نہیں کیا تو جو پہلے لوگ کر رہے تھے وہی نبی پاک نے بھی کروایا. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلے بہت بہترین سر ثابت ہو گیا سر. کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بیماریاں پہلے لوگوں کو ہوتی رہی تھی محمد صاحب کے آنے کے بعد وہی بیماریاں دوسرے لوگوں کو ہوئیں اور اسی وجہ سے آپ کو دن میں 50 بار پیشاب آتا ہے سر. تھینک یو سو ویری مچ سر. ٹھیک ہے نو آپ ایسا نہ کیا کریں. آپ آج کل کی سائنس یوز کریں. ویسے میں آپ کو بتاؤں اگر آپ ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں سر. وہاں پہ محمد صاحب کے زمانے والے لوگ وہ چونکہ ریگستان میں رہتے تھے وہاں پہ یہ والے مسئلے بہت زیادہ تھے. اگر آپ کسی اور جگہ پہ جائیں تو لوگ پتے بھی یوز کر لیتے ہیں. لوگ اپنے کپڑوں کا سن تو لے راکٹ سائنسدان لوگ جو ہیں وہ اپنا کپڑا کاٹ کے تھوڑا سا توڑ کے اس کو بھی استعمال کر لیتے تھے. there are so many things which people would use to do اور ہاں ہوتے تھے. اور لیں بھائی کافی ہو گیا آج کے دن کے لیے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. ان کا لاجک تھوڑا پہلے سدھرنے دیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے انر کانت بھائی ہے یہ باقی ڈسکشن سے اچھا اگر ہم لوگ پہلے یہ سوال کر لیے ہوتے تو یہ یہاں تک نہیں پہنچ پاتے اور لوگوں کو سمجھ میں بھی آتا کہ اسلام کتنا لاجیکل ہے. میں حضرت علی کی روایت کے بارے میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ وہاں جو انہوں نے کہا ہے کہ پاؤں کے اوپر مسح کیا جائے نیچے مسح کیا جائے پھر کہتے ہیں کہ اوپر مسح کیا جاتا ہے اسی لیے اسلام میں لاجک نہیں چلتا. یہ روایت بنیادی طور پر ہی غلط ہے. میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا. اس میں جو کچھ بتایا گیا ہے بیوقوفی بتائی گئی ہے اور یہ حضرت علی کا کلام وہ بیوقوفی ہے. لیکن ایک منٹ وہ بیوقوفی ہے لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ عقل والی چیز ہے. سوری آپ پھر سے بتائیے. سوری میں کہہ رہا ہوں کہ علی صاحب کی بات جو ہے وہ بیوقوفی والی ہے لیکن آپ جو بتا رہے ہیں وہ عقل والی بات ہے. وہ انہوں نے کہی نہیں ہے. وہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہی ہے سچ میں. ہاں جو بھی ہے کیونکہ وہ آپ کو بیوقوفی لگ رہی ہے نا. ایکسٹریملی ویک. یار آپ کی آواز ایڈم ان کی آواز مجھے ہی پرابلمٹک سنائی دے رہی ہے کہ آپ کو بھی دے رہی ہے؟ نہیں تھوڑی سی پرابلمٹک ہے نا کہ مائکروفون قریب لائیں. جی ہیلو جی جناب. جی اب بہتر ہے بتائیے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ حضرت علی کی روایت جو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا دا رپورٹ از ایکسٹریملی ویک. کون سے محدث نے کہا یہ؟ آپ نے جہاں سے لائی ہے آپ اسے دیکھ لیجئے. میں اس طرح سے دیکھا ہے
پڑھا ہے یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک کتاب ہے, انہوں نے لکھا ہے الدلائل العقلیہ. اوے اشرف علی تھانوی کو آپ مانتے ہیں؟ اشرف علی تھانوی کو آپ مانتے ہیں, اس کا مطلب ہے, کیونکہ اگر آپ ان کی طرف سے مجھے دلیل دے رہے ہیں تو اشرف علی تھانوی کو آپ مانتے ہیں, اس کا مطلب ہے, کیونکہ دلیل آپ ان کی طرف سے دے رہے ہیں, دلیل آپ ان کی طرف سے دے رہے ہیں. نا 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 نا, اشرف علی تھانوی ماننے کا مطلب کہ ان کی باتوں کو آپ مانتے ہیں. میں ان کی تمام باتوں کو نہیں مانتا. نہیں تو پھر تمام کو کہتا ہے ہر چیز کا پک اینڈ چوز. وہاں سے آپ مجھے تعویل دے رہے ہیں کہ وہ ایک ضعیف روایت ہے, لیکن آپ ان کو مانتے بھی نہیں ہیں. یہ کیا بات ہے, یہ کیا راکٹ سائنس ہے؟ ان کی دلیل کس حساب سے, وہ کس حساب سے اتنے بڑے محدث ہیں کہ اگر آپ ان کو مانتے بھی نہیں ہیں پھر بھی نہیں, میں اس طرح سے کہ جہاں مجھے سمجھ آئے کہ وہ صحیح بات کر رہے ہیں میں مانتا ہوں. جہاں آپ کی سمجھ میں کیسے ہے؟ ہیلو, اشرف علی تھانوی وہی شخص ہے جس نے کہا کم سن بچیوں کے ساتھ شادی کرو اور سیکس کرو. نہیں, وہ تو غلط بات ہے. یہ وہی شخص ہے جس نے کہا, پھر اس کی بات کو کیسے مان سکتے ہو دلیل کے طور پہ؟ یہ وہی شخص ہے جس نے کہا ہے چھوٹی بچیوں کے ساتھ شادی کرو اور ان کے ساتھ سیکس بھی کرو. میں اس کی بات کو دلیل کے طور پر نہیں مان رہا ہوں. میں آپ نے پوچھا مانو گے کیوں؟ یہ روایت صحیح روایات میں سے ہے. ارے نہیں, آپ نے پوچھا میں نے یہ روایت کہاں پڑھی ہے, میں نے بتایا فلاں کتاب میں پڑھی ہے اور یہ روایت قابل قبول نہیں ہے. یہ روایت قابل قبول ہے نہیں ہے. ویب سائٹ میں بتاتا ہوں, ایک منٹ یار, سننا.com پہ نکال لیں. ہاں میں وہی ڈھونڈ رہا تھا لیکن مجھے ملا نہیں, میں نمبر سے ڈھونڈتا ہوں, 1 منٹ کو. ایک ہے ساحل بھائی, دوسرے بات کون کر رہے ہیں ساری نام. ایک منٹ یار, رک جاؤ یار. یہ میں ہی ہوں جس کے ساتھ آپ اتنی دیر سے باتیں کر رہے تھے, اور کون ہے جی دوسری بات؟ دوسرا تو کوئی نہیں ہے آپ کے پاس. 1 منٹ رک جاؤ. اشرف علی تھانوی اپنی مرضی سے 1 منٹ آ گیا. ارے یار رکو ذرا, یہ بہت بہت اول درجے کے اہل چوائس ہے ہمارے انر خان صاحب. یہ لیجئے, یہ اسکرین شیئر کر رہا ہوں. یہ صحیح حدیث کو اپنی مرضی کے حساب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ضعیف ہے. یہ دیکھیے بھائی, اسکرین دکھ رہی ہے ایڈم؟ بالکل دیکھ رہی ہے جی, بالکل دیکھ رہی ہے. میں اس کو تھوڑا بڑا زوم کر لیتا ہوں, 1 سیکنڈ پلیز. یہ لو یار, یہ دیکھو گریڈ دیکھو اس کا. اچھا, ابھی اس میں جوک کی بات یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب تو محدث تو ہے نہیں. قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاہر الخفین. صحیح البانی, علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے, لیکن اس میں جو کچھ بھی انہوں نے اس میں پیش کیا ہے نتیجہ نکال کر, یہ پورا کا پورا مطلب غلط ہی ہے. ہاں, ارے ابھی تک کہہ رہے تھے حدیث ضعیف ہے, اب کیا کہہ رہے ہیں مسئلہ غلط پیش کیا ہے. یار ایک لیول ہوتا ہے, یہ ہوتے ہیں اہل چوائس. اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان بنا فرقے والا ہے ہی نہیں. نہیں, میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جو اس سے نتیجہ نکال رہے ہیں کہ ہم اسلام یونیورسل پرنسپلز آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ نالج. پہلے آپ نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا جوش اور خروش میں آ کے, وہ آپ کا دعویٰ غلط تھا. پہلے آپ بولیے کون سا دعویٰ؟ مطلب یہی کہ یہ جو روایت ہے, میں نے اس لیے بتا دیا کہ میں اس بات کو غلط سمجھتا ہوں, اس سے وہ نتیجہ نکالنا. ہاں, جہاں تک سند کا تعلق ہے, نتیجے کی بات نہیں کی. نہیں نتیجے کی نہیں, آپ نے یہ کہی, سن لیجیے انر خان صاحب, اس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ دوگلا پن نہیں دکھا سکتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے, یہ حضرت علی سے یعنی اس کو حضرت علی سے جوڑنا یہ صحیح نہیں ہے, آپ نے یہ کہا تھا, ہے نا؟ تو یہ آپ نے جھوٹ بات کہی ہے یا غلط بات کہی ہے؟ دونوں میں سے آپ بتائیے کہ آپ کو کیا ماننا ہے. میں نے غلط بات کہی ہے. چلیے, کم سے کم مانے تو صحیح آپ نے. جی, میں اس کے بعد بتانا چاہوں گا کہ اس روایت سے جو بھی علماء یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ اس سے یونیورسل پرنسپلز کا انکار کیا جا رہا ہے کہ اب اسلام میں ہم یونیورسل پرنسپلز نہیں مانتے,
اسلام عقل کا دشمن ہے یا عقل سے دور رہنے کو کہتا ہے. عقل کا دخل ہی نہیں ہے بھائی, عقل کا دخل ہی نہیں ہے اسلام میں. ہے میں تو آپ کو آیت بتا رہا ہوں کہ انزل الیکم الکتاب لعلکم تعقلون. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کتاب تمہاری طرف اتاری تاکہ تم عقل سے کام لو. نہیں ہے نا, ادھر عقل سے کام نہیں لیا جا رہا نا بھائی. مسلمانوں کی غلطی ہے, میں مسلمانوں کی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں. میں حضرت علی بھی غلط ہے. حضرت علی یہاں پر اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ دیکھیے یہ الفاظ آپ نے نہیں بتائے تھے. قالوا لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح. یہ بتا رہے ہیں کہ اگر دین میں انسانوں, جس کے بارے میں آپ سے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ وضو کا معاملہ کب کون کس طرح طے کرے گا, کہ اگر دین کے اس طرح کے معاملات, مطلب وضو کے جیسے معاملات جو ہیں, وضو کے معاملات, دن میں نماز کب پڑھنی ہے کب نہیں پڑھنی, اس طرح کے معاملات انسانوں کی رائے سے طے نہیں ہوتے. اور تو یہی کہہ رہا ہوں نا بھائی, یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں. انر کانت بھائی, آپ کا جو بھی آرگیومنٹس تھا اب وہ ختم ہو گیا, ہم نے سن لیا بھائی, اور ابھی برداشت نہیں کر سکتے ہم لوگ. ساحل صاحب ایک چیز دکھانے لگا ذرا, ایک چیز یار, ایک سیکنڈ یار, انیر خان صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا, ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ رکیے گا پلیز. یہ سر ویڈیو دکھائیے گا پلیز. ساحل صاحب بولیے گا نہیں انیر خان صاحب بیچ میں, جب یہ ویڈیو چل رہی ہوگی, جب یہ ویڈیو چل رہی ہوگی آپ نے بیچ میں بولنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ مٹی کے ساتھ کرنے کی بجائے نا آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کو مٹی نہ ملے. محمد صاحب کو نہیں پتا تھا لیکن ان کو پتا ہے کیا کیا کرنا ہے. اب بولیے گا نہیں, پوری ویڈیو چلنے دیجیے گا. پہلا طریقہ, جب آپ استنجے سے فارغ ہو جاؤ تو میرے بھائیوں, ایک تو اپنے نا یہ جو آپ کا اعضائے تناسل ہے, پینس ہے, اس کو میرے بھائیوں اس 2 انگلیوں میں لے کے جھاڑو. اس کو کیا کرو, اس کو جھاڑو. پہلے نمبر پہ ایسے بھی جھاڑ سکتے ہیں, ایسے بھی جھاڑ سکتے ہیں. اس کو اچھی طرح نچوڑو تاکہ کوئی قطرہ اس میں رہ نہ جائے. دوسرے نمبر پہ میرے بھائیوں, ایک دفعہ اٹھو پھر بیٹھو, پھر اٹھو پھر بیٹھو, پھر اٹھو پھر بیٹھو, 10 دفعہ اٹھو اور بیٹھو. جب آپ 10 دفعہ اٹھو گے اور بیٹھو گے تو کوئی قطرہ آپ کا رہے گا. اس کے بعد ایک دفعہ پھر دوبارہ سے یورین پاس کرو, میرے بھائیوں وہ نکل جائے گا. اچھا ایسے بھی نہیں نکلا تو میرے بھائیوں آپ اپنے پیر کو یوں پورا اوپر اٹھاؤ, ایک دفعہ تھوڑی سی سیٹنگ چینج کرو, ایسے اٹھو اور اپنی پوری ایڑی کو یوں اٹھاؤ, یوں مارو, یوں اٹھاؤ یوں مارو, یوں اٹھاؤ یوں مارو. اس کو 10 بار ایسے مارو. جب ہم اس کو یوں 10 بار ماریں گے, یوں یہ جھٹکا دیں گے, بتاؤ یہاں پہ کوئی چیز باقی بچے گی؟ میرے بھائیوں یہ ساری کی ساری جو آپ مصیبت سمجھتے ہو اپنے لیے, اور ہر شارٹ ویڈیو تھی. تو یہ اصل آپ کا اسلام ہے بھائی انر خان صاحب. اس کا اسلام کے ساتھ مطلب یہ کیا بتا رہے ہیں یہاں پر, اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 50 دفعہ آپ کو یورین آتا ہے نا, وہ 50 دفعہ لانے کی بجائے نا آپ یہ سب کر لیا کریں تاکہ آپ کو اس مصیبت سے نہ گزرنا پڑے. تو میرے بھائی اسلام جو ہے وہ جہالت دکھاتا ہے. اسلام صرف جہالت دکھاتا ہے. یہ والا پوائنٹ اسلام نہیں تھا, یہ والا پوائنٹ اسلام نہیں تھا. سر پیشاب کے قطرے بیچ میں رہتے ہیں. نہیں آپ کی مرضی سے نہیں, یہ اس کو کہتے ہیں طبابت. یہ ان کو طبابت سکھا رہے تھے, اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اسلام کے ساتھ سر آپ کے مطابق کسی بھی چیز کا تعلق نہیں ہے. اور ابھی آپ نے جن بھائی کا نام لیا تھا, کیا نام لیا تھا یار انہوں نے, کس کا نام لیا تھا, کس مولوی کا, جس نے اس حدیث کو غلط قرار دیا ہے, کیا نام تھا یار اس کا؟ میں نے کہا کہ امام اشرف علی تھانوی صاحب نے اس پر اشرف علی تھانوی صاحب. سر اشرف علی تھانوی صاحب اتنے بے غیرت انسان تھے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیسے سیکس کرنا ہے, کس طریقے کا سیکس کرنا ہے, کیونکہ ان کا پیچھے والا سوراخ اور آگے والا سوراخ بہت نزدیک ہوتا ہے, کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. یہ انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے اپنی کتاب کے اندر بہشتی زیور. اس قسم کے بے غیرت شخص تھے وہ.
جس کے اندر غیرت نہ ہو، بے غیرت، جو کہ آپ میں نہیں ہے. تھینک یو سو ویری مچ. آئی تھنک آئی ایکسپلینڈ اٹ کلیئرلی. وہ کیا ہے میں سمجھنا چاہوں گا. جو کہ محمد صاحب میں بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے وہ کیا ہے؟ جی غیرت. محمد صاحب نے بھی 9 سال کی بچی کے ساتھ سیکس کیا اور ٹھیک ہے اشرف علی مطلب تھانوی نے اس سے بھی چھوٹی بچی کے ساتھ سیکس کروایا. تو جناب وہ غیرت نام کی کوئی چیز ان میں نہیں تھی. اسی چڑیا کا نام ہے جو آپ کو نہیں پتا میرے پیارے بھائی. وہ کیا ہے؟ پتا نہیں سر کیا ہے. آپ اس چیز پر باتیں کرو جس کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. سر یہی تو مسئلہ ہے سر، ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، سب آپ کو پتا ہے. غیرت کسے کہتے ہیں ایکسپلین کر لو نا میرے بھائی. سر یہی غیرت ہے کہ آپ 9 سال کی بچی کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں جب آپ 53 سال کے ہیں. یہ بے غیرتی ہے. اور ہم بات کریں گے، پہلے بتاؤ غیرت کسے کہتے ہیں. ابھی بتا دیا میں نے آپ کو سر. ٹھیک ہے اب ابھی اس پر بتایا میں نے آپ کو. بات کریں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا تھا جبکہ وہ 9 سال کی تھی. بھائی نہیں کیا تھا. آج سب آج ہی ختم کر دینا ہے کہ پھر سے بھی آنا ہے؟ آپ بھی ہوں گے نہیں. میں ٹاپکس کا نام لے لیتا ہوں. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عائشہ کے ساتھ نکاح، اس پر ہم بات کریں گے. اور جہاد کے کنسپٹ پر بات کریں گے، چونڈی کے کنسپٹ پر بات عائشہ کریں گے. اور جو ڈیوڈ کے بارے میں روایت بتائی تھی آپ نے کہ زرا کب بنائی گئی تھی، اس کو میں دیکھوں گا، اس پر بات کریں گے. اور علی نے یہ بتایا کلیئرلی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. رائٹ، علی نے یہ بات کلیئرلی بتا دی آپ کو کہ آپ لاجک نہیں ایکسپلین کر سکتے. اور وہ مولانا اشرف علی تھانوی کے مطابق جو مرضی ہو، حدیث صحیح ہے. رائٹ، نہیں میں نے وہاں پر بتا دیا کہ اس طرح حدیث کے صحیح ہے معاملات کہ نہیں ہے. حدیث صحیح ہے. وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے غلط بات بتا دی. لیکن اشرف علی تھانوی صاحب نے جو بات کی ہے اس پر وہ ٹھیک ہے. وہ اس طرح سے ٹھیک ہے کہ یہ جو اشرف علی تھانوی صاحب بہتر ہے. ساحل صاحب اب مجھے دکھانا پڑے گا کہ اشرف علی تھانوی صاحب ہیں کون. سر دکھائیے ذرا بہشتی زیور. ان کو جو روایت ہے یہ بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے انہوں نے، if a man has intercourse with any underage woman, ghusl will not be farad on a condition that the semen does not come out, and when the woman is so young that one fears that by having intercourse with her, her private parts اگلا اور پچھلا سوراخ will become connected. نمبر 40 کو نیچے پڑھتے ہیں، شاید آپ سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو پڑھوا دیتا ہوں. On account of her being underage, her front and the back private parts are very close by and it will be difficult to differentiate between the two. اس قسم کے بے غیرت شخص کو کی روایت آپ میرے پاس لا کے کوٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس بغیرت کی اس نے خود کتنی بچیوں کے ساتھ ہی حرکت کی ہوگی اس بغیرت. اور بیسیکلی مجھے تو اس کو حرامی کہنا چاہیے. ادروائز اس نے آئی ڈونٹ نو اس نے کتنی اور لڑکیوں بچیوں کو ذلیل کیا ہوگا اور خوار کیا ہوگا. جی سر جو آپ میں نے آپ کو بتایا نا، جو یہ مطلب کھانا کھاتے بھوسا کھاتے، ان کے لیے یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ اس نے ایسی ایسی باتیں بولی ہے. انہیں بتاؤ حرامی کسے کہتے ہیں، انہیں بتاؤ بغیرت کسے کہتے ہیں. بھائی شرم حیا کچھ بچی ہے یا وہ بھی بیچ کھائے؟ جی بتائیے بے غیرت کسے کہتے ہیں اور حرامی کسے کہتے ہیں؟ تم جیسے کو بے غیرت کہتے ہیں. بھائی بے غیرت تم جیسے کو بے غیرت کہتے ہیں. ہم یہاں بات کر رہے ہیں علم کی، نالج کی، گیان کی. ہاں تو تم علم لو بھائی. سنو، چھوٹی بچی سے کیسے سیکس کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے، اس کا علم تم جیسوں کے لیے بڑا اچھا رہے گا، کیونکہ بچے تمہیں ڈھونڈتے ہو. بھائی میں چھوٹی بچیوں سے شادی کرنے کو غلط مانتا ہوں. سامنے جو بات سامنے لکھی ہوئی ہے، اسی بات کو کروڑوں لوگ پڑھ رہے ہیں، مان رہے ہیں. وہاں تو تمہیں لفظ کا مطلب چاہیے. ابھی میں کیا سوچ رہا ہوں کہ تم کوئی ایسا کانڈ کرے اور پھر پوچھے کہ گدا مطلب کیا ہوتا ہے. پہلے میری بات کو میں کہتا ہوں سنو تو صحیح. جب تم جال مطلب کیا آپ نہیں بتا رہے ہوتا ہے تو زیادہ مزہ آئے گا. پھر آواز صاف نہیں آ رہی ہے.
اچھا اچھا، یہ غالب بھائی کی جب تک آواز نہیں آ جاتی، ایڈم یہ لاجک کی بات کرتے ہیں نا، ذرا تیسرا والا پوائنٹ آپ پڑھو اور If a دیکھو اس میں person لاجک، wraps his penis with ہاں a اس میں کیا cloth لاجک ہے؟ and has intercourse, then the ghusl will not be farad on condition that the cloth is so thick that he does not feel the heat of the body of the female, nor does he gets any enjoyment from the intercourse. But as a precaution, it is best to say the moment the ghusl is glance گلانس is سے۔ inserted, ghusl will become wajib. اچھا دور میرا فٹے سوال اس منہ سے اس سن بندے لو، کے اوپر اس نے کتاب لکھی ہے. نہیں ایڈم یہ ان کے مولوی حضرات اور یہ جس کی تعریف کر رہے ہیں، مجھے صرف اتنا سمجھا دو کہ ایک انسان موٹا کپڑا پہن کے نہیں پہن کے نہیں، موٹا کپڑا اپنے اس پہ چڑھا کے عضو تناسل پہ وہی چڑھا کے ہاں وہ اندر جو ہے اندر ڈالے گا، اور اس کی مطلب اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو مزہ نہیں ملنا چاہیے. سر تو اس یار کی یہ اس نے عورت کی انٹرنل پارٹس کو تباہ کر دیا یار. خود نہیں، سوچو سنو تو یار. صحیح، دو چیز سنو. ایک تو اس کو اندر کی گرمی محسوس، یار رکو یار انر خان صاحب، آپ پڑھتے جا شرماتا جا، ابھی پڑھتا جا شرماتا جا، رک جا میرے بھائی. اچھا دو چیز، شرماؤں یہ ایک میں نے منٹ نہیں رکو. لکھا مانتا. انر بھائی رک جاؤ، انر بھائی رک جاؤ. لوگوں کو آج جو ہے نا یہ ان کی لاجک کی آج دھجیاں اڑے گی. مجھے ایک بات بتاؤ کہ اندر کی جو گرمی ہے، ٹھیک ہے، وہ محسوس نہیں ہونا چاہیے اور اس کو مزہ نہیں آنا چاہیے. جب یہ دو چیز نہیں چاہیے تو وہ اندر ڈال کیوں رہا ہے میرے بھائی؟ وائی؟ یہ مسٹر اشرف سے پوچھا جائے گا. ابھی لیکن اب مسٹر اشرف، ابھی تک امام اشرف تھے، ابھی اب تک مسٹر مولانا اشرف ہو گئے، اشرف تھے، اب مسٹر اشرف ہو گئے. مسٹر اشرف ہو گئے امام اشرف سے. بہترین اتنی سی گیم دے اشرف ثانوی صاحب تو بڑھ گئے پڑھنے میں. اور بتائیں جی. میں انہوں نے جو بات وہاں اس روایت پر لکھی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. مثال کے طور وہ پر کیسے اشرف علی ٹھیک ہے؟ تھانوی اچھا ایک کتا ٹھیک ہے کوئی یہ لکھ رہا ہے اور اس کی بات تمہارے لیے مقدم ہے، تو بھائی جس طرح کا وہ وہی تم ہو پھر، اور دوسری کوئی بات نہیں. یہ بتا رہا ہوں آپ سے، کوئی انسان بھوت میں مانتا ہے، مطلب وہ کہتا ہے کہ بھوت نہیں، پریت ہے. جو کتا یہ چیز لکھ رہا ہے اس کتے کو کوٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر تم اس کو نہیں مانتے؟ ایک میں شخص نے البانی اس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں. البانی نے ایسی کوئی بکواسیں نہیں لکھی، وہ صحیح کہہ رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، جی ایک کتا جو اس قسم کی باتیں لکھ رہا ہے وہ البانی کو غلط کہہ کے اس حدیث کو ضعیف کہنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ کتا اگر صحیح ہے تو پھر یہ بہتر ہے البانی سے جو اس کی باقی تعلیمات لو. اہل چوائس کس قسم کے، ایک لیول ہوتا ہے اہل چوائس کا، آپ اس سے دیکھیے بھی زیادہ گھٹیا درجے کے اوپر ہیں اور یہ اعلیٰ ہم نے مقام آج پر ہے. ثابت کر دیا. میں میں نے سند کے بارے سنت کی غلطی ساحل بھائی گیم ختم ہو گئی ان کی. اچھا میں انر نے بھائی اس کا لاجک تو بتا دو مجھے، یہ کیا لاجک سے لکھا ہے؟ مزہ بھی نہیں آنا چاہیے، گرمی بھی نہیں ملنا چاہیے، تو انسان وہ موٹا کپڑا پہن کے اندر ڈالے گا کیوں؟ تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے جب کہا تھا کہ اشرف علی تھانوی نے اس روایت پر ایک نوٹ لکھا ہے اپنی کتاب میں، تو میں اس نوٹ کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے وہ بالکل ٹھیک لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کس طرح اگر دین کا عقل کس کے طرح ساتھ کوئی تعلق نہیں کس ہوگا طرح تو وہ صحیح دین ہے؟ کس طرح وہ صحیح ہے؟ وہ اس طرح سے صحیح ہے کہ کس وہاں طرح انہوں نے صحیح ہے؟ انہوں نے یہ لکھا ہے، اگر آپ سنیں گے وہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جس دین میں عقل استعمال کرنے کی اجازت ہی نہ ہو وہ دین ہی کیا ہے. بہترین. اور وہی بغیرت کتا حرامی یہ لکھ رہا ہے کہ ہمارے اس دین میں عورتوں اور بچیوں کے ساتھ یہ کرنا ہے. عقل اس کی دین یہاں پہ کیا ماتم کرنے گئی تھی اس وقت جب وہ یہ لکھ رہا تھا؟ یہاں پر لگ رہا ہے کہ ماتم کرنے ہی گئی تھی. تو پھر وہاں پہ بھی ماتم کرنے گئی تھی کیونکہ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے اور علی کا کول ہے. دور فٹے منہ تمہارے اوپر. اب گیا گیا میں ٹاٹا بائی بائی ہو گیا انر خان صاحب کا. میرا ٹاٹا بائی بائی ہو گیا، 10 بار ہو گیا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ نماز دن میں کب پڑھی جائے گی یہ لاجیکلی کیسے طے کیا جائے گا بتائیے. اوئے ہوئے یار لیول ہے تمہاری بے غیرتی کے اوپر.
میری طرف سے ٹھیک ہے آج بائے بائے. یار ساحل یہ گیم ختم ہو گئی ہے ان کی. نیکسٹ हाँ ٹائم हाँ جب آئیں گے 5 बज مجھے गए 30 عائشہ کو دکھا دینا کہ عائشہ 9 سال کی نہیں تھی. میں کوشش کروں گا کہ آپ مجھے اس کا آنسر دے سکیں. عائشہ آپ نے ثابت کرنا ہے 9 سال کی نہیں تھی جب محمد صاحب نے یہی والی حرکتیں جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں وہ اپنی چھوٹی بیٹیوں جتنی عائشہ کے ساتھ کیا 89 تھا. آپ مجھے ذرا ثابت کرنا کہ وہ عائشہ 9 سال کی نہیں تھی. الواقدی اگر الواقدی کا کوئی کول لے کے آئیں گے تو یاد رکھنا میرے پاس 8 محدث ہیں ارلی جو واقدی کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. میک شور کہ آپ واقدی کا کوئی کول نہ لے کے آئیں, اور واقدی کا اگر کول لے کے آئیں گے تو اس کو جھوٹا نہ ثابت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہوگی. اور اگر عائشہ کی بہن کی عمر 100 سال ظاہر کرنی ہوگی تو وہ بھی میک شور کہ وہ کسی صحیح حدیث ود دا پراپر چین آف نریشن میں 100 سال ہو. تو میک شور کہ یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں جب آپ میرے پاس نیکسٹ ٹائم آئیں. مجھے ہوا میں تیر نہیں چلنے سننے, مجھے یہ نہیں سننا کہ یہ اور یہ. آپ لوگ جہاں جہاں جا سکتے ہو وہ باتیں مجھے پہلے سے پتہ ہیں, ٹھیک ہے. آپ جو شطرنج چلنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی اگلی 4 چالیں مجھے پتا ہوتی ہیں. میک شور یو نو وٹ آئی ایم سیئنگ ناؤ. تھینک یو سو ویری مچ. آپ آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اور آپ کے تمام اسکالر یہ جو 20ویں صدی کے 18ویں صدی کے ٹھلے ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے ماڈرنائزیشن آف اسلام کیا ہے, تمام جگہوں پہ لکھا ہوا ہے. اور آپ کے ٹھلے نے جو تفسیریں دی ہیں وہ کسی بھی محدث سے ثابت شدہ نہیں ہے, اور ان کے پاس چونکہ وحی نہیں آئی تھی لہٰذا ہم ان کو نہیں مانتے. یہ میرا سٹانس ہے. اگر اس سٹانس کو توڑ سکو تو پلیز لے کے آنا. میں آپ کو قرآن کی روح سے ثابت کروں گا کہ آپ کسی کے ساتھ, کسی بچی کے ساتھ کسی بھی عمر میں شادی کر سکتے ہو. میرا آپ کو چیلنج ہے, جاؤ. مطلب کیا چیلنج ہے؟ لاسٹ والی بات دوبارہ ریوائنڈ کر کے سن لینا. آج میری طبیعت ختم ہو گئی ہے, ٹائم ختم ہو گیا. ریوائنڈ کر کے سن لینا, لائیو ہے. ساحل بھائی تھینک یو سو ویری مچ یار. میں چلتا ہوں, کافی دیر ہو چکی ہے. چلیے آپ بہت بہت شکریہ. انجوائے کریں. اننت خان صاحب آپ بھی آئے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور فرائیڈے کو نیکسٹ ٹیم ہوگی ایڈم, اور امید ہے اننت خان صاحب اس میں آئیں گے اور اپنی بات کو صحیح ثابت کریں گے. جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, بلکہ 5:32 ہو رہا ہے ایڈم, اور 904 لوگ ابھی بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں, واہ سن رہے ہیں. واہ, تو دیکھیے کہ لوگوں کا انٹرسٹ کتنا ہے یہ سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے. لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جو سن رہے ہیں. تھینک یو جی ویری مچ. جی. بے اور شک. آج اور میری طرف سے بھی یار سب دوستوں کا, بہنوں کا, بھائیوں کا شکریہ. اور معذرت, آج کچھ گندی چیزیں بولنی پڑی, ان کے لیے معذرت. کچھ گندی چیزیں یار دکھانی پڑی, ان کے لیے بھی معذرت. ایڈم سے بولنی پڑی ہوتی تو سمجھ میں آتا نا. آج یہاں تو مومن نے, ایک مومن نے تو گند پھیلا کے رکھی تھی, دکھایا بھی گندی چیز. نہ کرے, وہ میں نے دیکھا نہیں تھا اس وقت شاید. میں اصل میں کچھ وقت میں نا وہ سن رہا تھا, صرف دیکھ نہیں رہا تھا. تو شاید اس ٹائم پہ کسی نے دکھا دیا ہوگا. کیا دکھایا سر؟ اپنا پرائیویٹ پارٹ دکھا دیا آج. نہ کرے, واقعی حد ہوتی ہے یار بغیرتی کی, یار حد ہے. یہ کس طریقے کا جہاد ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کون سی جد و جہد ہے اس طریقے سے اسلام کا دفاع کرنا؟ سر وہ اور کچھ کر نہیں نہ سکتے بیچارے, اور اگر کچھ کر سکیں تو اور کیا چاہیے. ان کے پاس کچھ ہے نہیں, دین میں کچھ ہے نہیں, محمد صاحب میں کچھ ہے نہیں. اور محمد صاحب تو خود کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 2 چیزوں کی محبت دی ہے, ایک عورتوں کی اور ایک پرفیوم کی. یہ محمد صاحب کا خود کا قول ہے, ٹھیک ہے. اور جس شخص کو اللہ نے محبت دی عورتوں کی, اور وہ ظاہر بھی ہوتا ہے کہ جناب کے پاس اتنی عورتیں تھیں اور جناب صبح دوپہر شام ان کے ساتھ لگے رہتے تھے, تو وہ پھر ان کے جو فالوور ہیں وہ بھی ویسے ہی ہوں گے. تو یہ سر سمپل سی گیم ہے. تمام سامعین کو میرا بہت بہت شکریہ, دھنیہ واد, اور پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر. بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک ہے.